अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे जुल्म व सितम जारी है। मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है और 70 साल से ज़ायद अरसा हो गया ये जुल्म सितम जारी है। 370 और 35A के बाद कश्मीरी शनाख्त ख़त्म की जा रही है, लेकिन आज हम वहाँ पे देखते हैं कि ख़वातीन भी आगे आके इस आज़ादी की जंग में शामिल हो गई हैं। कश्मीरी कई लाख जानों की कुर्बानी दे चुके, लेकिन अब वो मंजिल दूर नहीं जहाँ पे उनको आज़ादी नसीब होगी। इसी हवाले से कुछ ख़वातीन से, कुछ लोगों से राब्ता करके कश्मीर की जद्दोजहद पे बात करते हैं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत राबिया फ़जर पाशा, जो आलमी सतह पे मसला कश्मीर को उजागर करने में बड़ा मौसर किरदार अदा करें। आज़ादी मुकद्दर बनेगी कश्मीरी ख़वातीन का? बिल्कुल, क्यों नहीं आज़ादी मुकद्दर बनेगी। आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव होना एक एज़ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल्कुल बनेगी, लेकिन उसमें हमें ज़रूरी है कि हम सब मिल के एक पेज पे होके इसके लिए हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहें। बहुत ज़रूरी है और मिल के काम करना है हमने इसके ऊपर। हमारा कश्मीर है, हमारा कॉज़ है, हमारे मुल्क का कॉज़ है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। वो हम कभी ये नहीं कह सकते कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। आप इसमें मुस्लिम उम्मा को शामिल कर रही हैं, इसको आप आलमी इदारों को शामिल कर रही हैं, इसमें अपनी तमाम सियासी क़ुव्वतों को शामिल कर रही हैं। कौन कौन? बिल्कुल सारे जी, हर कोई एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट से लेके और स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखिए, जब आपको पता है, और अब जैसे कश्मीर की हम बात करते हैं, वहाँ पे जितनी चीज़ें हुई हैं, रेप केसेस हैं फॉर एग्जांपल, जो आपके मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये मेजॉरिटी चीज़ें रिकॉर्डेड भी हैं, राइट। आपकी ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच रिकॉर्ड करती है ये चीज़ें। तो जब एक चीज़ हो रही है तो क्यों नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरफेयर कर रही? क्यों नहीं दे पुटिंग द फुट डाउन एंड सेइंग कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो उनको उनका लीगल राइट है। तो क्यों नहीं उनको ये राइट दिया जा रहा? क्यों वहाँ की आप जो है आप कश्मीर की ज्योग्राफी चेंज कर रहे हैं? आप देखें ना, आर्टिकल 370 के बाद क्या हो रहा है, वो सारे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत ही हो रहा है ना, कि जब इवेंचुअली जाके अगर होता भी है और कश्मीरीज आर गिवन द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो फिर रिजल्ट्स क्या आएंगे उस वक्त जाके। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह समझती है, ऑफ कोर्स समझती है, लेकिन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट एंड दैट इज़ रॉन्ग। मैम, आपकी एक मौसर आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो वहाँ करोड़ों की तादाद में आपको देख रहे हैं, वहाँ तक एक उम्मीद भरा मैसेज जो हमेशा आप देती है, एक मैसेज हो जाए। देखिए, मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि मत भूलें, ये बिल्कुल ना भूलें कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। ये नहीं भूलें, ये मत कहें कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि लोग कहते हैं हमारे अपने बड़े मसले मसाइल हैं, हम कश्मीर का इशू कहाँ से उठाएं। प्लीज़ इस तरह मत सोचें। वो लोग जो उधर बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद हम हैं, उनकी उम्मीद आप हैं। मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है और ख़ास तौर पे जब से मोदी सरकार आई है जुल्म बढ़ गया है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कश्मीर में हमारी एक तो नौजवान नस्ल को जो है क्या नाम है, बेदर्दी से और बेरहम दिली से मारा जा रहा है। वहाँ पे हमारी जो यूथ है, जिन्होंने आगे इसको मतलब लेके चलना है, उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। और इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है, हमारी UNO जो है, और जितने भी हमारे इदारे हैं, उनको चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और कश्मीर को जो है इस जुल्मत से निजात दिलवाएँ। कश्मीर में मुश्किल हालात हैं। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है वहाँ पे ख़वातीन का कत्ल ज़्यादा हुआ, बच्चों का कत्ल हुआ। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से वहाँ पे हुकूमत दूसरों की आई और वहाँ पे जुल्म और सितम बढ़ता गया, वहाँ पे औरतों पे तशद्दुद होता गया, बच्चों को मतलब मार दिया जाता, ना उनको कोई हुकूक दिए जाते जिससे वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। एजुकेशन का मसले, कश्मीरियों के हकूक़ के मसले, उनको डिफरेंट तरीक़ों से थ्रेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको मतलब एक तरीके का उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ती गई। जैसे कि मिसाल मलिक है, जो वहाँ के लिए काम कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। कश्मीर के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं और ख़ास तौर पे वो जो स्ट्रगल है आज़ादी की, उसमें ख़वातीन के किरदार के बारे में क्या कहते हैं? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत वक्त हो गया कश्मीर को, उस पे कब्ज़ा हो गया और बहुत सारे जुल्म ढाए गए कश्मीरियों पे। हम देख सकते हैं कत्ल होते हैं, टॉर्चर होता है, रेप केसेस होते हैं और फिर ख़वातीन के साथ जो जो होता है वो हम सब जानते हैं।
اس کے لیے حکومت پاکستان تو کوشش کر رہی ہے، یہاں پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی بچیوں کے اور خواتین کے حوالے سے میسج کیا دے گی؟ میسج تو یہ دیں گے کہ اسٹرگل کرتے رہیں، آپ جاری رکھیں اور ہار نہ مانیں. باقی جو آپ کا پاکستان ہے، جو اصل پاکستان ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کرے گا تب تک جب تک ہم ہیں. اور جو یوتھ ہے میرے جیسی، وہ بھی انیشیٹوز لے، وہ بھی لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس آزادی کے لیے جو سٹرگل ہو رہی ہے، تو خواتین کا بھی اس میں کردار ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں بھیم راج، میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہندو ہوں، اور میں جو مودی سرکار ظلم کر رہی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم جو امپاورمنٹ وومنس اسٹرگل کر رہی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم ایز اے بینگ پاکستانی، ایز اے بینگ پاکستان ہندو، ہماری مائیں بہنیں بھی اس جدوجہد میں آنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے. میڈم، ہم نے آپ کو دیکھا ایک لائف، آپ نے بھی سٹرگل، جو کشمیری سٹرگل تھی اس کو اپریشیٹ کیا، ایکٹ کے ذریعے، لفظ کے ذریعے، اور پھر سیمینار میں شرکت کر کے ہر جگہ پہ. آج جو کشمیری عورت ہے جو وہاں پہ سٹرگل کر رہی ہے، مشکلات کا شکار ہے، کیا کہیں گی آپ؟ اس وقت واقعی میں بہت مشکلات کا شکار ہے اور بڑا دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے ان کے حالات دیکھ کر کہ ان پہ کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے اس وقت. بس ان سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جلد از جلد جو ہے ان کو آزادی ملے ان تکالیف سے جو کہ وہ جھیل رہے ہیں. میم، یہ عالمی ادارے ہیں، چون ممالک ہیں، اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، عالمی ادارے خاموش ہیں، مسلم امہ کی مؤثر آواز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک طرف ہیومن رائٹس کے اوپر اتنا شور ہوتا ہے سارے یورپین کنٹریز میں اور سارے ویسٹ میں، مگر یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گی اپنے ویسٹ سے کہ آپ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی جب دیکھتے ہیں تو آپ اتنا شور کرتے ہیں، تو آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے مودی سرکار آئی ہے، 370 اور 35A کشمیریوں کی شناخت ختم کرنا، یہ ایجنڈے کا حصہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کا پلاننگ ہی اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے آئے، جب سے وہ آئے ہیں جب سے ہی اسی طرح ہو رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ان کے خلاف. اور ہم کوشش بھی کریں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک پوری ہمارے ساتھ دنیا نہیں ہوگی ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک پھر بھی ہمت کا، جوش کا اور کامیابی کا اگر میسیج ہوگا کشمیری خواتین کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بے حد بہادر ہیں، اور بہادری سے آپ ان سب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں. آپ لوگ ڈٹی رہیں، انشاءاللہ تعالی. اللہ ہے نا اوپر، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ آپ کی ہمت بھی دیکھ رہا ہے. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں. اگر ہم ویسے فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم اسپریچولی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ وہ دن ضرور دیکھیں گے کہ جب آپ کو اس جو ہے قید اور اس سے جب آپ کو آزادی ملے گی اور آپ آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے. ناظرین، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، سٹرگل کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی سٹرگل ہے، لیکن یہاں پہ جو خواتین جو ہے کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کرتی ہیں، ان میں ڈاکٹر ہما حق کا بھی ایک بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی، اور خاص طور پہ وہاں پہ خواتین کا جو کردار ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ کشمیر میں بہت زمانوں سے 75 سال سے کشمیر کے عوام، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، they have been fighting for their right to vote for what they want to do with themselves. اور آپ کو پتہ جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز نے دہائیاں ہو گئیں وہاں پہ پلیبسائٹ کا حکم دیا تھا، اور وہ آج تک نہ ہو پایا. ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی اسٹوڈنٹ اریبہ، جس نے مختلف تقاریب میں، سیمینار میں کشمیر پہ بات کرتی ہیں. اریبہ، ہم اگر بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں
ظلم و ستم ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین کی لیکن خواتین لیڈر وہاں پہ بھی موجود ہیں. اسٹرگل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہماری اگر دیکھیں 1945 میں UNO بنی, اس نے بھی ہر کنٹری کو اس کی ایک باؤنڈریز دے دی, کوئی کسی کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم وہاں پر کشمیر کو دیکھیں تو UNO کشمیر کے معاملے میں بالکل خاموش ہے. وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 70 سال سے زائد ہو گئے کشمیر کے ایشو پہ قربانیاں دیتے, اسٹرگل کرتے, بچے بوڑھے سب لوگ. اب خواتین کا بھی ایک اہم رول ہے وہاں پہ خواتین لیڈروں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آزادی کشمیر کی اس جنگ میں وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہیں, اور مجموعی طور پر مسئلہ کشمیر کے حل میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ 70 سالوں سے ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, مرد عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور انڈین فورسز ایک 7 سے 8 لاکھ فورسز وہاں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں, اور ان کی آزادی کی کوشش کو, ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں وہ کافی حد تک ناکام ہوئے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے ایک بڑی کوششوں کے ساتھ اس کاز کو زندہ رکھا ہے. اب اس میں جو خواتین ہیں, بہت ساری قربانیاں مردوں نے بھی دی, عورتوں نے بھی دی, لیکن اب جو خواتین ہیں وہ جس طرح ہر کمیونٹی میں, ہر علاقے میں, ہر سوسائٹی میں خواتین کا ایک اہم رول ہے. وہاں کی جو خواتین ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. وہ اپنے نوجوان, اپنے خود وہ لیڈرز کے طور پہ بھی سامنے آ رہی ہیں, ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں, تاکہ وہ جو تسلط ہے, جو قبضہ کیا ہوا ہے انڈین غاصب فورسز نے, قوتوں نے, اس سے ان کو آزادی مل سکے, وہ اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلے کر سکیں, بچوں کے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کر سکیں. اور اس میں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں بہت ساری, اب ہزاروں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے ہر سال بہت سارے خواتین بیوہ بھی ہو رہی ہیں, اپنی نسلیں قربان کر رہی ہیں, لیکن وہ انہوں نے اس کوشش کو, کاوش کو نہیں چھوڑا تاکہ کہ وہ اس سے انڈیا سے آزادی حاصل کر سکیں. اور اس میں ہماری جو وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرز ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے, جو وہاں پہ چھوٹے لیول پہ ہیں, کمیونٹی لیول پہ لیڈرز ہیں, علاقائی طور پہ جو پہچانی جاتی ہیں, وہ بھی اب آگے بڑھ رہی ہیں, بڑے نام بھی آگے بڑھ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر اس اویئرنیس کو, اس چیز کو اجاگر کر سکیں. ہمارے سامنے ایک مثال ملک صاحبہ کی بھی ہے. اگر ہم انہیں دیکھیں, ان کی بہت بڑی قربانی, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کی قید میں ہیں, اور وہ کتنی مشکل ایک بہن جی کا کردار, بالکل بہن جی کا کردار ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, اس کے اندر یہ چیز اجاگر ہے. اب دیکھیں ان کا بنیادی حق تھا, ان کی اپنی ایک اسٹیٹ تھی, انہوں نے 370 اور 35A کو ختم کر کے ان کا جو بنیادی حق ختم کیا ہے. اور بیسکلی یہ ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ہم پورے انڈیا سے لوگوں کو کشمیر کے اندر لے کے آئیں, ان کی جو میجورٹی ہے اس کو مینورٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کے رائٹس جو ہیں وہ دبائیں, تاکہ اگر ہم ریفرینڈم کی طرف بھی جاتے ہیں یا الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ کشمیری لوگوں کی, کشمیری لوگ جو ہیں وہ مینورٹیز میں ہوں, میجورٹی میں نہ ہوں, وہ تاکہ ان کو جو زمین کا حق ہے ان سے وہ بھی چھین لیا جائے. ناظرین, بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شارگ ہے, اسی پہ جدوجہد ہے. قیام پاکستان کے ساتھ ہی ایک بڑا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا, اور وہ کشمیر کی آزادی ہے. اور یہاں پہ اسٹرگل ہو رہی ہے, اور اسٹرگل میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, ان میں خواتین کا بھی بھرپور کردار ہے. انجم عابد ایک ایسی سماجی شخصیت جنہوں نے اس اسٹرگل میں بہت وقت گزارا. میم, جب ہم اسٹرگل کی بات کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے جدوجہد کی بات کرتے ہیں, اس میں خواتین کا بڑا کردار ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کسی بھی قوم کی کوئی بھی جدوجہد یا کوئی بھی عزم کے لیے جب تک کوئی عورت اس کے بیک پہ نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی. آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ہر جگہ کسی بھی جہاد کے پیچھے جو ہے وہ عورتوں کی اسٹرگل نظر آئے گی. عورت جب مضبوط ہوتی ہے اور اسٹرگل کرتی ہے
تو وہ اس وقت وہ جہاد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی رنگ نظر آتا ہے اور اس میں جدوجہد نظر آتی ہے، کیونکہ عورت ہی ہماری جو ہے وہ اگلی جنریشنز کی ماں ہے. اسی عورت کی گود سے قائد اعظم جیسے اور لیاقت علی خان جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. عورت ہی کی جدوجہد سے یہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ہر مشکل سے نکلتے رہے ہیں. اب یہ وومن امپاورمنٹ کی جو ہوئی ہے یہ بات جو یہ آیا وقت، اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا سا پوری دنیا میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام ہوا ہے. اب فرزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ سٹرگل کی، خواتین کو آگے لانے میں مدد کی. جو 370 اور 35A ہے، بیسیکلی مودی سرکار چاہتی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا، اور بی جے پی ایک ایسی پولیٹیکل جماعت ہے جو کہ اپنے مینیفیسٹو کو ہے وہ ضرور فالو کرتی ہے. تو انہوں نے 370 اور 335A ہٹا دیا، ایبروگیٹ کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کشمیر کو جو انہوں نے ایک سیمی انڈیپینڈنٹ حیثیت دی ہوئی تھی، کشمیریوں کی ایک اپنی شناخت تھی، وہ انہوں نے ختم کر دی، اور اب وہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی شناخت کرواتا ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا میں یا کہیں اور بھی دیکھیں گے تو آپ کشمیر کو یو ٹی لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ یونین ٹیریٹری آف انڈیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے. کشمیر فی الحال تو کسی کا بھی نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ان کی ایسپریشنز کا ہے. جس دن پلیبیسائٹ ہوگا کشمیری خود بتا دیں گے کہ کیا چاہتے ہیں. عالمی دنیا اور وہ ادارے جنہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، ان کا اور مسلم امہ کے لیے آپ کا میسج کیا ہو؟ میرا میسج ان سب کے لیے یہ ہے کہ یہ جو بھی خون بہہ رہا ہے، یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ نے اس ظلم کو نہ روکا تو پھر آگے یہ بات آگے بڑھے گی. اگر ہندوستان کی 9 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے بھی کشمیری ڈر نہیں رہے، پسپا نہیں ہو رہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے ہم کشمیریوں کے پاس جس کی وجہ سے ہم ہار نہیں مان رہے، اور وہ ہے جذبہ، وہ ہے یقین، وہ ہے اعتماد کہ ہم کشمیری ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ کچھ کریں یا نہ کریں، ہم آج تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ڈریں اس وقت سے کہ جس دن ہم ان کی طرف نہیں، یہ ہماری طرف دیکھیں گے. ناظرین، میرے سامنے ایک ایسی شخصیت جن کی مؤثر آواز جو ہے وہ مودی سرکار کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی آواز جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. مثال ہم نے دیکھا آپ نے سٹرگل نہ صرف یہاں پہ کی بلکہ پوری دنیا میں. ایک میسج اور ایک پیغام اگر وہ کشمیری خواتین کے لیے ہوگا جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں تو کیا کہیں گے؟ میرا ایک ہی پیغام ہوگا کہ ہمت نہ ہاریں. جس طرح آپ 70-75 سالوں سے نہتے پوری قوم مقابلہ کری ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سورس ہے وہ گھر کی ماں، گھر کی عورت ہوتی ہے. نہ صرف وہ گھر کی عزت ہے بلکہ قوم کی عزت ہے، اور پوری تحریک جو ہے اس کو وہ نہ صرف شانہ بشانہ چلا رہی ہیں بلکہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہیں. ایک چیز ہم نے دیکھی 370 اور 35A، اس کا خاص پرپز ہے کشمیری کی شناخت ختم کرنی. دیکھیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کو ریفیوجی بنا کے گھروں سے نکال کے ان کے نہ صرف اونرشپ رائٹس لے کے جانا، ہیومن رائٹس کو لے جانا، بلکہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دینا. ناظرین، اگر ہم نے کشمیر کی آزادی کی بات کرنی ہے، خواتین کی جدوجہد کی بات کرنی ہے، اور کشمیر کی آزادی میں پاکستانی نوجوانوں کے کردار کا ذکر کرنا ہے، تو پھر ہمیں مل کے سٹرگل کرنی ہوگی. مسلم امہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور عالمی اداروں کو کشمیر کے مسئلے پر توجہ دینا ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اب 7 دہائیوں سے بڑھ گیا. اب اس مسئلے کو حل ہونا ہے، اور اس کے لیے تمام دنیا، حساس دنیا نے، ہیومن رائٹس کی دنیا نے، مسلم امہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ نے کے بان